बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, चार खबरें हैं मेरे पास जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसके तीन नकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से क्या हैं जिन्हें पाकिस्तान के मीडिया पर डाउन प्ले किया गया। और ये तीन नकात राय साहब ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान की सियासत पर बड़ा गहरा असर है और आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा कम से कम मैं तो तब्दील होता हुआ देख रहा हूं। और राय साहब, फिर जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल के हवाले से भी खबर हमारे पास है, ये भी शेयर करेंगे और जायजा लेंगे कि क्या ये हो सकता है और क्या इंकशाफ हुआ है जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल के हवाले से। और फिर अब एक और ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई, लीक हुई है ये ऑडियो, और असल कहानी क्या है इस पर भी बात करेंगे, ये ऑडियो किसकी है। और फिर राय साहब, इमरान खान साहब ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं ये कहूँ कि मजबूरन उन्हें कुछ इंकशाफात करने पड़े तो ये गलत नहीं होगा। ये इंकशाफात किस नौयत के थे इसकी हकीकत भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, पाकिस्तान की सियासत के अंदर ऑडियो वीडियोस शायद एक परमानेंट फीचर बन चुका है और अब एक मजीद ऑडियो मंजर आम पर आ गई। वो तमाम किरदार जो नैरेटिव है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिसमें शामिल हैं, उन्हें कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिशें भरपूर तरीके से जारी हैं। ये साकिब निसार साहब हैं जी, जिनकी ये ऑडियो सामने आई, ख्वाजा तारिक की के साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं। राज साहब, इसका जो कंटेंट है वो पहले हम अपने सुनने वालों के सामने रख दें जिन्होंने इस ऑडियो को नहीं सुना। मुबीना ऑडियो लीक के अंदर साकिब निसार साहब ये कहते हैं कि ख्वाजा एक बात कहना चाहता हूं। इस पर ख्वाजा तारिक ने कहा कि हाँ में जवाब दिया। साकिब निसार ने कहा कि एक जजमेंट जरूर देख लेना, 7 मेंबर जजमेंट है। इस पर ख्वाजा तारिक ने सवाल किया कितनी जी, यानी वो पूछ रहे थे, रिपीट करते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस साबिक ख्वाजा साकिब निसार साहब ये कहते हैं कि जी ये सुमोटो है नंबर 4 ऑफ 2010। सर ये 4 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 553 पर रिपोर्टेड है। ख्वाजा तारिक ने कहा कि अच्छा जी मैं देख लूंगा। इस पर साकिब निसार ने कहा कि आपका जो भी वकील है इसे कहें जरा ये देख लें, इसमें है कि भाई अगर चलो खैर जब आप वो पढ़ोगे तो खुद पता लग जाएगा। पहले वो बताने लगे, फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप खुद देख लीजिएगा। ख्वाजा तारिक साहब ये कहते हैं कि मैं पढ़ लूंगा, मैंने वो 7 मेंबर बेंच वाली जजमेंट भी देख ली है। इसमें उन्होंने कहा कि जब तक एक्ट नहीं बनता इसे अगर आप गौर से पढ़ें तो क्लॉज 3 में है। वो रेफरेंस देना चाह रहे थे उस गुफ्तगू का, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रूल एंड प्रोसीजर वाला मामला है उसके हवाले से। साकिब निसार ने यह भी जवाब दिया, जी ख्वाजा तारिक ने इस पर कहा कि इसमें उन्होंने रास्ता भी दिया हुआ है, वो देख लेना जरा। साबिक चीफ जस्टिस साहब ने फिर ये कहा कि जी सर मैंने देखा है, वही तो हमारे पास वे आउट है। इस पर ख्वाजा तारिक ने कहा कि वो वे आउट है। साकिब निसार ने कहा कि वही तो वे आउट है वरना तो केस ही नहीं बनता। इस पर ख्वाजा तारिक ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं ये भी देख लूंगा। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा, और दूसरा ख्वाजा साहब अगर आपका कोई बंदा तैयार हो तो मुनीर अहमद खान वाला भी इस्तेमाल कर लो, तौहीन अदालत का बिल्कुल क्लियर केस है। इस पर ख्वाजा तारिक ने जवाब दिया कि वो भी हो रहा है। साकिब निसार ने कहा कि कल जो कुछ हुआ आज़ाद जम्मू कश्मीर में, इसके बाद तो कोई फिर डैश डैश है, यानी वो गुफ्तगू नहीं होती। और फिर वो ख्वाजा तारिक साहब ये कहते हैं कि हम सिर्फ 3 मेंबर बेंच के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, इसमें मजीद घंटा आधा घंटा लग सकता है, इसके बाद हम तौहीन अदालत केस फाइल कर रहे हैं। ख्वाजा तारिक के जवाब में साकिब निसार ने कहा कि चलो ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया कह के वो फोन जो है वो काट देते हैं। राय साहब, हमने माजी में बहुत सारी ऐसी नज़ीरें देखी और मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। मैं उन तमाम लोगों के लिए जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी हैं, ये इससे बड़ी कोई दलील नहीं हो सकती और जिसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा हारिस जो हैं वो नवाज शरीफ के वकील थे, आज वो इमरान खान के वकील हैं। सलमान अकरम राजा माजी में नवाज शरीफ को जो है रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आज वो इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राय साहब, वकला पार्टीज जो हैं यानी क्लाइंट उनके बदलते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो शायद ऐसी मॉरल ग्राउंड्स नहीं है जहां पर
رول آف بزنس یا کلیش اگر آپ کا آ جاتا ہے باہر کی دنیا میں تو وہ کیسز نہیں لیتے کہ جناب ہم نے ماضی میں جس کلائنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم نے انہیں ریپرزینٹ کیا تھا لہٰذا ہم یہ کیس نہیں لے سکتے. لیکن ایسا گفتگو تو ہو سکتی ہے, یعنی کوئی کسی کو برا بھلا کہنا چاہے تو دل میں بھی برا نہیں کہہ سکتا, اپنی ایک رائے بھی نہیں رکھ سکتا. اور بینگ لا اسٹوڈنٹ اگر کوئی کسی سے جا کر رائے طلب کرتا ہے, مشورہ لیتا ہے تو کیا وہ نہیں لے سکتا؟ آپ کو رائے صاحب یاد ہوگا آصف سعید کھوسہ صاحب کی عدالت میں نے کئی سال رپورٹنگ کی اور میں وہاں پر بہت سارے ایسے وکلا کو دیکھتا تھا جو پیش ہوتے, کیس ان کے حق میں جا رہا ہوتا لیکن وہ دلائل نہیں دے پاتے, رپورٹڈ ججمنٹ کے حوالے نہیں دے سکتے تھے, قانون کون سا لاگو ہوتا ہے, کہاں پر لکھا ہے انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا. تو آصف کھوسہ صاحب بہت ہی قابل ایک جج تھے, وہ تمام وکلا کو عدالت کے دوران ہی بتا دیا کرتے تھے کہ بیٹا جاؤ لائبریری میں کتاب کے اندر حوالہ موجود ہے, لکھ کر لے کے آؤ, مجھے بتاؤ اور میں تمہیں ریلیف دے دوں گا. چونکہ بینگ اے جج وہ سمجھتے تھے کہ اس میں ریلیف بنتا ہے, وہ کوئی فیور نہیں کر رہے ہوتے تھے. تو آصف سعید کھوسہ صاحب کی کہانی تو ایک طرف, رائے صاحب یہ ثاقب نثار صاحب نے کون سا کوئی غلط کر دیا, کون سی ایسی کوئی غلطی کی ہے جس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی میدان میں آ گئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب توہین عدالت کا پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے وقت سے پہلے اور اس کے حوالے سے کاروائی جو ہے جو سو موٹو کے اختیارات ہیں اس پر ضرور جو ہے وہ کی جائے گی. جی رائے صاحب. ہاشمی صاحب اس خبر کے اندر ایک بڑی خبر چھپی ہے, وہ خبر ڈسکس کرتے ہیں اپنے ویورز کے ساتھ. پہلی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اپنی ایک قانونی فرم بنائی ہے. بہت سے ریٹائرڈ جج صاحبان, خاص طور پر لوور جوڈیشری کے جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں, وہ بعد میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وکالت بھی کرتے ہیں. اگر براہ راست خود وکالت نہ کریں تو وہ اپنی قانونی فرمز جو ہیں وہ کھول لیتے ہیں. اس کے بعد ان کا اپنا مشاورتی رول ہوتا ہے اور بہت سے وکلاء کو, بہت سے ایسوسیٹس کو وہ ریکروٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنی قانونی فرمز چلاتے ہیں. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اگر جسٹس ثاقب نثار نے اسی طرح اپنی ایک قانونی فرم کھولی. جسٹس ثاقب نثار کے پاس صحافی بھی جاتے رہتے ہیں, صحافیوں سے جڑے جو مقدمات ہیں وہ ان میں بھی جسٹس ثاقب نثار سے قانونی رہنمائی لیتے ہیں. اسی طرح چونکہ اب ان کی ایک قانونی فرم موجود ہے تو کوئی بھی جا کر ان سے اس لیے مشورہ لے سکتا ہے کہ وہ چیف جسٹس بھی رہے, ان کی پوری ایک وکلاء کی ٹیم ان کی قانونی فرم میں موجود ہے, تو اس کے اندر تو کوئی ممانعت نہیں ہے. یعنی اگر کسی کا تعلق واسطہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بلا معاوضہ جسٹس ثاقب نثار سے قانونی مشاورت یا قانونی رہنمائی لے لے. جس کا تعلق واسطہ نہیں ہے وہ معاوضے کے عوض یہ قانونی رہنمائی اور قانونی مشاورت حاصل کرے گا. اب چونکہ وکلاء کے اور کسی بھی چیف جسٹس کے یا وکلاء کے یا جج صاحبان کے یا وکلاء کے اور چیمبر کے ان کے بڑے قریبی تعلقات ہوتے ہیں, تو اس طرح کی مشاورت جو ہے یہ ایک بالکل معمول کا عمل ہے. اس میں جو غیر معمولی بات ہے, یعنی یہ جو پوری آڈیو کال سامنے لائی گئی, اس کے اندر جو غیر معمولی بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے جسٹس ثاقب نثار صاحب کی پرائیویسی کو بگ کیا گیا. یہ اصل میں جرم ہے. جسٹس ثاقب نثار نے کوئی جرم نہیں کیا, خواجہ طارق نے کوئی جرم نہیں کیا. وہ تو ایک کیس کو ڈسکس کر رہے تھے. خواجہ طارق ظاہر ہے پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, ایک کیس کے اندر وہ آپشن تلاش کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم اچھے طریقے سے یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لڑ سکتے ہیں. لیکن دو افراد کی گفتگو کو بگ کرنا اور ان کی گفتگو کو ٹیپ کرنا, اصل ایشو تو یہ ہے, یہ ایک غیر قانونی کام ہے. لیکن رائے صاحب بات یہ ہے کہ قانون تو حرکت میں نہیں آتا نا. اگر یہ آڈیو ویڈیو کسی کی فرد کی ریلیز ہوتی ہے باہر کی دنیا میں, وہ عدالت چلا جاتا ہے اور جس نے ریلیز کی ہو یہ پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں پر تو میڈیا پر بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنائی گئی اور مسلسل بنائی جا رہی ہیں کہ ایک اور آڈیو آ گئی اور اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کی فیملی کی آڈیو آ گئی, تبصرے ہو رہے ہیں, بیانات دیے جا رہے ہیں, نیریٹو بن رہے ہیں. یہاں پر تو قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم جسے غیر قانونی کہہ رہے ہیں, غیر آئینی کہہ رہے ہیں, غیر اخلاقی کہہ رہے ہیں. قانون اگر جس نے اسے چھاپا اور جس نے اسے پبلش کیا اور جس نے اس کے مدرجات کے اوپر بات کی, لوگ عدالت میں لے جاتے ہیں. رائے صاحب کون سی عدالت ہاشمی صاحب؟
جو سویا ہوا محل ہے آپ کے پاس. کون سی عدالت کی بات کر رہے ہیں؟ کھٹمنڈو کی کسی عدالت کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کے اسلام آباد میں سوئے ہوئے محل عدالت ہے، صومالیہ میں کوئی عدالت ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو چیف جسٹس صاحب خود کو اور اپنے جج صاحبان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. آج دوسرا دن ہے چیف جسٹس صاحب کی ساس کی ویڈیو بگ کر کے، آڈیو بگ کر کے ان کی ایک آڈیو کال لیک کی گئی، اس کو ایڈٹ کیا گیا، اس کو جعلی طریقے سے اپنی مرضی کے معنی پہنائے گئے. کسی قسم کا کوئی نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا کسی بھی اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے نہیں لیا گیا. تو جو چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان اپنے فیصلوں کا یا اپنے سے جڑے افراد کا، اپنی فیملی سے جڑے افراد کا قانونی اور آئینی تحفظ نہیں کر سکتے، انہوں نے تیسری جگہ پہ جا کے عمران خان صاحب یا جسٹس ثاقب نثار یا کسی اور کو کیا ریلیف دینا ہے. تو پتہ نہیں آپ کون سی عدالت کی بات کر رہے ہیں کہ اس عدالت میں جائیں. نمبر 2 ٹھیک ہے جی، نمبر 2 ہاشمی صاحب، اس کے اندر جو خبر چھپی ہے وہ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس وقت بڑا کم رہ گیا. سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر مذاکرات پر اتفاق رائے نہ ہوا تو ہم 14 مئی کے آرڈر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یعنی الیکشن کے آرڈر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب اس کے اندر کتنے دن رہ گئے؟ 27 اپریل کو اگلی ہیرنگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کل ملا کر 17 دن رہ گئے. تو سپریم کورٹ کے پاس اب یہ آپشن نہیں ہے کہ اس کیس کو مزید التوا کا شکار کریں. سپریم کورٹ کے اوپر ایک آئینی دباؤ ہے. سپریم کورٹ کے اوپر عوام جو دیکھ رہے ہیں کہ آئین کے تحت جو فیصلہ اب تک آ جانا چاہیے تھا وہ فیصلہ نہیں آیا، تو سپریم کورٹ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے کہ 27 اپریل سے اس کی سماعت کو آگے لے جایا جائے. 27 اپریل کو اگر 21 ارب روپے کے فنڈز الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہوتے تو یہ پھر سپریم کورٹ کو 1-2 دن کے اندر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس کس کو نائل کرنا ہے توہین عدالت پر. اب توہین عدالت پر اعتزاز احسن صاحب کو بھی میں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اب انہوں نے کوئی مزید جال سازی کی سپریم کورٹ کے ساتھ جو اس سے پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں تو اب ود ان ڈیز یہ معاملہ شہباز شریف کی نااہلی کی جانب جائے گا. تو اس وجہ سے اب جسٹس ثاقب نثار اور پی ٹی آئی کے وکلاء، چیف جسٹس صاحب کے تمام رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کے دور پور کے کزن، جو بھی ان کے دوست ہو سکتے ہیں، ان تمام کی فون کالز کو بک کیا جا رہا ہے تاکہ ایک نیریٹو سامنے لایا جا سکے. اور یہ جو جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو کال سامنے لائی گئی ہے یہ ایک پلاننگ کے تحت شہباز شریف کو نااہلی سے بچانے کے لیے لائی گئی ہے، تاکہ ہم پہلے ہی کہیں کہ دیکھیں جی ان کا تو پہلے ہی پلان بنا ہوا تھا کہ یہ نااہلی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کا بینچ کرے گا. اگر تو یہ آڈیو کال ہوتی چیف جسٹس صاحب کی، جسٹس منیب اختر کی اور جسٹس اعجاز الحسن کی، وہ یہ ڈسکس کر رہے ہوتے کہ ہم نے ہر صورت میں نااہل کرنا ہے شہباز شریف کو، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے ایک پلان بنا کر بیٹھے ہیں. اگرچہ وہ اگر یہ ڈسکشن اس مرحلے پر کریں بھی، یعنی جس مرحلے پر یہ کیس ہے، تو وہ بھی ایک فیئر ڈسکشن ہے کیونکہ کیس تو مکمل ہو چکا ہے، کیس کی سماعت تو مکمل ہو چکی ہے، توہین عدالت تو ہو چکی ہے. تو اس وجہ سے اب یہ جسٹس ثاقب نثار جو کہ اب ایک پرائیویٹ، ایک نجی، آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی کوئی قانونی یا آئینی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک عام شہری کی طرح ہیں. اگر ان کی کسی پی ٹی آئی کے وکیل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور وہ اس کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے شہباز شریف پر توہین عدالت لگوائی جا سکتی ہے اور یہ ایک کلاز استعمال کی جا سکتی ہے، تو اس کے اندر تو کوئی ہاشمی صاحب ممانعت نہیں ہے. ہاں اگر جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس بندیال صاحب کو یہ بتا رہے ہوتے کہ یہ کلاز ہے، اس کو استعمال کریں شہباز شریف کے خلاف، تو چلے پھر بھی کوئی آرگومنٹ بنتا تھا. تو یہ تو ہاشمی صاحب شہباز شریف کی نااہلی اور جو کہ بالکل نوشتہ دیوار نظر آ رہی ہے اگر سپریم کورٹ جھک نہ گئی اس دباؤ کے سامنے، سسیلین مافیا کے سامنے، تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ شہباز شریف کی نااہلی کی جانب جائیں گے. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ان آڈیو ٹیپس کا اگر دباؤ نہ لیا یا سسیلین مافیا کے سامنے وہ یرغمال نہ بنے. تو راج صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر ایک انتہائی اہم آج پریس کانفرنس کی گئی اور ہمیں اس کی ٹائمنگ کو جو ہے وہ فراموش نہیں کرنا چاہیے. پاک فورس کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری، ان کی یہ پریس کانفرنس تھی اور پاک فوج
جو ملک کے اندر آپریشنز جاری ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی، لیکن 3 ایسے نکات تھے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، عمران خان صاحب سے ہے، جن کو ڈاؤن پلے کیا گیا ہے پاکستان کے میڈیا کی طرف سے، اور خاص طور پہ جو چیمبر میں ملاقات ہوئی اور پھر مارشل لا کی جو باز گشت ہے، اس پر بھی سوال و جواب ہوئے ہیں۔ رائے صاحب، کچھ سوال ایسے تھے، چونکہ یہ خبریں جتنی بھی باہر آئی ہیں، جو بیان دیا گیا ترجمان پاک فوج کی طرف سے، وہ سوالات کی شکل میں ہے اور ان کے جواب دیے گئے۔ جو سب سے اہم سوال تھا کہ یہ تاثر آ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کا اثر اب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہے۔ رائے صاحب، یہ جو سوال ہے میں چاہوں گا کہ ہم ایک ایک کر کے ان کا جواب اور پھر اس پہ تبصرہ کرتے چلیں۔ ترجمان پاک فوج نے اس پہ جواب یہ دیا کہ ہر شخص اپنے رائے اور تجزیے کا حق رکھتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ طاقت کا اصل محور پاکستان کی عوام ہے، جہاں تک سیاست کا تعلق ہے پاکستان کی فوج ایک قومی فوج ہے، ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور سیاستدان قابل احترام ہے۔ آپ بھی یہ نہیں چاہیں گے اور اب پاکستان کی عوام بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی ایک خاص سیاسی سوچ یا خاص سیاسی زاویے یا کسی خاص جماعت کی طرف راغب ہوں۔ جس طرح افواج پاکستان میں ہر مسلک، ہر علاقے اور پورے پاکستان کی نمائندگی ہے، اسی طرح یہ خاص سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے۔ جہاں تک آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو دہشت گردی کی بات کریں، ملک دشمن عناصر سے لڑنے کی بات کریں۔ افواج پاکستان کا تعلق جاری آپریشن کے ساتھ ہے، جو جاری ہے اور جاری رہیں گے۔ رائے صاحب، انہوں نے یہ جو فوج کا اور جو باقیات کا معاملہ ہے کلیئر آپ کو لگتا ہے کہ جواب دیا، یا پھر ایک بہت ہیوی قسم کی بیگج ہے جنرل باجوہ کی، جو obviously انہوں نے آگے پاس آن کی ہے اور موجودہ آرمی چیف نے اسے انہیرٹ کیا؟ چیلنجز تو ہیں رائے صاحب جی۔ دیکھیں عاشق صاحب، ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی کہ طاقت کا محور عوام ہے، یہ بات مکمل طور پر درست ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات پر حیرانی ہوئی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کے متعلق جو سوالات کیے گئے، پی ٹی آئی کے متعلق ایسے سوالات کیے گئے جن میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک طرح سے اکسانے کی کوشش کی گئی کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات کریں، پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات کریں، عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو فوج دشمن یا ملک دشمن قرار دیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس طرح کا کوئی امپریشن دے۔ اس طرح کے وہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوالات کیے گئے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو جواب دیا اس کے اندر ایک ایسی خبر چھپی ہے جس کو جانچنے کے لیے نوز فار نیوز ہونی چاہیے۔ ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ جو بات کی کہ عوام طاقت کا محور ہوتے ہیں، اگر کوئی بھی فوج کسی مخصوص نظریے، مخصوص مسلک، کسی مخصوص زاویہ نظر کو سپورٹ کرنا شروع کر دے، کسی دوسرے سیاسی نظریے کو کچلنا شروع کر دے یا اس کے خلاف کوئی ایکشن شروع کر دے، تو دنیا کے کسی بھی معاشرے میں اگر کوئی بھی فوج یہ کام کرے تو وہاں پر انتشار پھیلتا ہے۔ یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پوری پریس کانفرنس میں کم سے کم 5 مرتبہ دہرائی۔ 5 مرتبہ انہوں نے یہ بات دہرائی جب بھی ان سے اس قسم کا سیاسی سوال کیا گیا، یعنی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی نہ کوئی جملہ حاصل کرنے کے لیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو جملہ کہہ دیں۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان صاحب کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف کوئی جملہ کیوں نہیں کہا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو فوج کا ایک انٹرنل سسٹم ہے، ہاشمی صاحب، فوج اپنے انٹرنل سرویز کرواتی ہے، یعنی سیاست کے متعلق بھی فوج اپنے سرویز کرواتی ہے۔ کسی بھی سیاستدان کی پاپولیرٹی کے متعلق فوج کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام سیاستدانوں کی فائلز، تمام سیاستدانوں کا ڈیٹا ادروائز بھی فوج کے پاس ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ فوج کے اپنے جو انٹرنل سرویز ہیں اس میں بھی پاک فوج کے ترجمان کے طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور فوجی قیادت کو پتہ ہے کہ اس وقت عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 70% عوام جو اس وقت غیر جانبدار انتخابی سرویز آئے ہیں ان کے مطابق عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور 2/3 اکثریت سے جو انہوں نے ضمنی الیکشن جیتے، ایک ایسی صورتحال میں جب جناب باجوہ، ان کی اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، مسٹر ایکس وائی زی، یہ تمام فیکٹر خان صاحب کے خلاف کام کر رہے تھے، تو اس کے باوجود خان صاحب نے وہ الیکشن جیتے،
اور اب اس وقت جب یہ تاثر ہے کہ ادارے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں، عدالتی نظام ان کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہے، الیکشن کمیشن اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے باوجود اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ ایک اعتراف ہے کہ عمران خان صاحب پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مقبول ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں ڈی جی آئی ایس پی آر یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے، پاک فوج کی قیادت اور پاک فوج کے ترجمان یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کسی بھی قسم کے پلانٹڈ سوالات اگر ان سے کیے جائیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں، تو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح کا کوئی جواب دیتے جس سے یہ امپریشن بنتا کہ فوج عمران خان صاحب کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف آن ریکارڈ کوئی سٹیٹمنٹ دے رہی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ وائزلی انہوں نے ان سوالات کو ٹیکل کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، ورنہ کیا ہوتا اگر ڈی جی آئی ایس پی آر، آپ امیجن کریں کہ 70% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس طرح کا امپریشن دیتے کہ فوج کی پالیسی پی ٹی آئی کے خلاف ہے یا عمران خان صاحب کے خلاف ہے، یعنی بیک گراؤنڈ میں رہ کے تو فوج کی پالیسیز ہوتی ہیں، مختلف جماعتوں کے لیے مختلف پالیسیز ہمیشہ رہی ہیں، ہو سکتا ہے بیک گراؤنڈ میں رہ کے فوج اپنی کسی سرٹن پالیسی کے اوپر کام کر رہی ہو، لیکن آن ریکارڈ اس طرح کا تاثر فوج کے لیے اور فوج کی ساکھ کے لیے تباہ کن ہوتا، کیونکہ خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ 3 مرتبہ یہ بات بھی کہی کہ عوام طاقت کا محور ہے۔ اب اگر عوام کو طاقت کا محور فوج مانتی ہے، جیسے کہ افواج، کیونکہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہوتے ہیں یہ صرف پاک آرمی کے ترجمان نہیں ہوتے، یہ تینوں مسلح افواج کے ترجمان ہوتے ہیں، تو اگر فوج یہ مانتی ہے، یہ تسلیم کرتی ہے اور بالکل ٹھیک طریقے سے تسلیم کرتی ہے کہ طاقت کا محور عوام ہے، تو پھر عوام کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے یہ جو بروقت الیکشن ہے اس کا انعقاد یقینی بنانا چاہیے۔ اکتوبر میں جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا اس کو فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، اور یہ جو تاثر بناتے ہیں، یعنی یہ تاثر تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو ظاہر کر دیا، انہوں نے کہا کہ اس سے تو انتشار پھیلتا ہے، یعنی انہوں نے سیدھی الفاظ میں یہ بات کہی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے خلاف ہیں یا عمران خان کے خلاف ہیں تو اس سے ملک میں انتشار پھیلے گا، اس سے فوج کو نقصان پہنچے گا، اس سے عوام میں۔ لیکن بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ سوال رائے صاحب اور بھی ہے، میں چاہوں گا کہ ہم سب پہ کمنٹ کریں۔ ایک سوال یہ بھی ہوا جو آپ بات کریں کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آرمی اے پولیٹیکل ہے، اس کے باوجود سیاسی جماعتیں پاک آرمی کو دھکیلنے کی کوشش کرتی ہیں، مذاکرات میں بھی فوج کی شمولیت کی بات کرتے ہیں، عمران خان بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں تو اس میں آرمی بھی بیٹھے۔ کیا الیکشن کے لیے آرمی اور اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ڈیوٹی دے سکے؟ کیونکہ یہ بھی ایک سوال جڑا ہوا تھا نا چیمبر سے ریلیٹڈ کہ جب آپ گئے اور حکومت کہتی ہے کہ فوج اویلیبل نہیں، کیونکہ یہ خواجہ آصف صاحب کا سوال جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، اس پر جواب بھی آیا کہ پہلے بھی کہہ چکا کہ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور تمام لیڈر قابل احترام ہیں، یہ قومی فوج ہے، جس ملک میں بھی کسی فوج کو کسی خاص سیاسی سوچ، نظریے یا ایک مذہبی سوچ کے لیے استعمال کیا گیا، اس ملک میں انتشار جو ہے وہ پھیلا ہے۔ افواج پاکستان کی تعیناتی آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت کرتی ہے، ہم اپنا انپٹ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے چکے، جو زمینی حقائق تھے وہ بھی ہم نے بتا دی۔ رائے صاحب، ایک اور بھی سوال ہوا کہ آرمی چیف نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا کہ نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑیں، ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ اس پر بھی جواب آیا کہ وہ تمام ان کیمرہ سیشن تھا۔ تو رائے صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو گفتگو میڈیا پہ رپورٹ ہوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور کبھی بھی آرمی چیف نے، آج ترجمان جو ہے پاک فوج کے، ان کی زبانی کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، ہم یہ سمجھ لیں۔ اور پھر رائے صاحب، یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ تھا کہ ڈی جی انٹیلیجنس اور ملٹری آپریشن چیف جسٹس سے ان کے چیمبر میں ملے اور بریفنگ دی گئی۔ پوچھا گیا کہ کیا بریفنگ ہوئی، تو انہوں نے اس پر جواب دیا کہ اگر وہ سب کے سامنے رکھنی ہوتی تو اسے پبلک کر دیا جاتا، لہٰذا اس گفتگو کو چیمبر میں ہی رہنے دیا جائے۔ رائے صاحب، یہ 3-4 سوال ہیں جو پاکستان کی سیاست سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کا ایک امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ 27 تاریخ کو بھی افواج پاکستان کا کیا موقف ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ ایک تو ایمرجنسی کی بات بھی کی گئی ہے، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ جنرل فیض کے کورٹ مارشل کا بھی ذکر کیا گیا، جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا بھی ذکر کیا گیا، اور اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا یا جو تجزیے لوگوں کے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر بھی کورٹ مارشل جو ہے وہ نہیں کیے جاتے، تعدیبی کارروائی کا آغاز نہیں کیا جاتا، لہٰذا ایک ڈسپلن ادارہ ہے اور وہ سوچتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک پروسیجر ہے جس کے تحت چیزوں کو آگے لے کر جایا جاتا ہے۔
راج صاحب پھر ایک خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک سوال ہوا کہ ایک سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں خان صاحب، جس پر ترجمان پاک فوج نے جواب نہیں دیا اور وہ آگے بڑھ گئے کیونکہ یہ سوال اٹ سیلف جو ہے وہ سیکیورٹی رسک تھا۔ ہاشمی صاحب، ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے فوج کا موقف تو واضح کر دیا، لیکن یہ جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں یعنی رانا ثناء اللہ جیسے لوگ، شہباز شریف اور مریم نواز جیسے لوگ، یہ تاثر بناتے ہیں کہ فوج نے عمران خان صاحب کے چہرے پر، عمران خان صاحب کے نام پر کانٹا لگا دیا۔ فوج نے تو اپنی پوزیشن واضح کر دی، اب امپریشن کون بنا رہا ہے کہ فوج عمران خان صاحب کے خلاف ہے؟ جو عمران خان صاحب کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر میں جنرل خالد لودھی کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فوج سے ہیلپ مانگی گئی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے۔ اب یہ جنرل نعیم خالد لودھی کا سٹیٹمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ ان کے پاس معلومات ہوں گی، میں اپنے ذرائع سے یہ بات نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ فوج کبھی بھی مدد نہیں کرے گی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے رانا ثناء اللہ کی، اور رانا ثناء اللہ ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور اس وقت بدترین آئین شکنی کی جا رہی ہے۔ اب ہاشمی صاحب، فوج نے تو اپنا موقف واضح کیا، لیکن پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں یہ جان بوجھ کر فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کے لیے اور فوج کی ساکھ خراب کرنے کے لیے اور فوج کی ساکھ پر سوالات اٹھانے کے لیے بار بار یہ امپریشن بناتے ہیں کہ فوج نے کوئی عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے اوپر کانٹا لگا دیا ہے، جس طرح کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ فوج اور تمام سٹیک ہولڈرز اس بات پر متفق ہیں کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا۔ حالانکہ یہ بات سب کو پتہ ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جناب باجوہ نے، الیکشن کمیشن نے، چیف الیکشن کمشنر نے اور اسی طرح کچھ اور لوگوں نے عمران خان صاحب کے اوپر جب کراس لگانے کی کوشش کی تھی تو پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں نے ان کے اوپر کراس لگا دیا، ان کے نام پر اور ان کی تصویروں پر کانٹے لگا دیے۔ تو اسی وجہ سے جناب باجوہ آپ کوئی پبلک اپیننس تک نہیں دے سکتے۔ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کی وجہ سے آج وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے غیر مقبول آرمی چیف بن چکے ہیں۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب باجوہ کے کورٹ مارشل کے متعلق اور جناب فیض حمید کے کورٹ مارشل کے متعلق انہوں نے کہا کہ فوج کے اندر اپنا ایک تعدیبی نظام ہے اور اس کے تحت کارروائی کی جاتی ہے، قیاس آرائیوں پر کارروائی نہیں کی جاتی۔ لیکن ہاشمی صاحب، اب تو قیاس آرائیاں نہیں ہیں، اب تو واقعاتی شہادتیں بھی سامنے آ گئی ہیں۔ یعنی جناب باجوہ نے جو رجیم چینج آپریشن کیا، اور اس سے پہلے نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہماری حکومت بھی، یعنی نواز شریف کی نائلی بھی جناب باجوہ نے کرائی۔ اس کے بعد نون لیگ یہ بھی کہتی ہے، آپ خواجہ آصف سے پوچھ لیں، ڈیفنس منسٹر ہیں، تو ڈی جی آئی ایس پی آر ان سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، وہ تو اپنی بریفنگز میں یہ کہتے ہیں کہ جناب باجوہ 6 مہینے کی اپنی ایکسٹینشن کے لیے اس ملک کو داؤ پر لگا چکے تھے، اور اسی طرح نئے آرمی چیف کی تقرری انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور یہ پاکستان کے لیے خدا نخواستہ پاک فوج کے اندر تقسیم کا باعث بن سکتی تھی، اور پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ فوج کے لیول پر، عوام کے لیول پر، خاص طور پر آرمی چیف کی تقرری روکنے کے حوالے سے کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا تھا۔ تو جناب باجوہ نے تو فوج کے مفادات، فوج کے اتحاد کو سٹیک پر لگا دیا۔ تو اس لیے جناب باجوہ کا جو کورٹ مارشل ہے، اس کے متعلق تو میرا خیال تمام شواہد موجود ہیں، تمام حقائق موجود ہیں۔ 12.7 ارب روپے کے جو اثاثے بنائے جناب باجوہ نے اور ان کی فیملی نے، انہوں نے یہ خبر لانچ کروائی تھی کہ میں اس کی آڈٹ کرواؤں گا اور آڈٹ رپورٹ جاری کروں گا۔ آج تک کوئی آڈٹ رپورٹ جاری نہیں ہوئی۔ جناب باجوہ کے سسر اور جناب باجوہ کے جو سسر ہیں جنرل اعجاز، ان کے متعلق یہ حقائق سامنے آ گئے ہیں کہ 5 کنال کا گھر لے کر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اور کیا شواہد چاہیے جناب باجوہ کا کورٹ مارشل کرنے کے لیے؟ اسی طرح اگر جناب فیض حمید کے خلاف بھی شواہد موجود ہیں، جناب فیض حمید کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایکسیپشن ہے کہ صرف جناب باجوہ کے خلاف کارروائی ہو۔ اگر جناب فیض حمید کے خلاف بھی شواہد موجود ہیں تو ان کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہ بات عیاں ہے کہ فوجی قیادت، یعنی جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے، اس کے جو ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں فوج پوری اسی طرف دیکھتی ہے، اور اسی طرح آپ کی فوج کا ایک ڈسپلن قائم رہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آرمی چیف کچھ کہیں اور نیچے کور کمانڈرز یا ڈی جی آئی ایس آئی اپنی مرضی سے فیصلے کریں۔ لیکن اگر ڈی جی آئی ایس آئی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جناب فیض حمید کے خلاف شواہد موجود ہیں تو ان کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ فوج کے اندر یہ کہا جائے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو کوئی ایسی خاص لاجک نہیں ہے۔
اس کے اوپر کم سے کم حقائق کا جائزہ تو ضرور لینا چاہیے، کیونکہ جناب باجوہ نے جتنا انتشار پھیلایا اس ملک کے اندر، جتنی تقسیم پھیلائی ہے اپنے اقدامات کے ذریعے، اس کے تو آپ کی پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی، یعنی جے یو آئی بی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، سب اس بات پر متفق ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ بیک وقت تو غلط نہیں ہو سکتے، اور تمام حقائق بھی سامنے آ چکے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر ایک پوائنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تیسری بات جو کہی گئی کہ عمران خان صاحب کوئی سیکیورٹی رسک ہے، اس کا بھی ایک جواب ہے، اس جواب کو بھی تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں۔ اب جو عمران خان صاحب کے متعلق یہ بات کی گئی کہ وہ سیکیورٹی رسک ہیں، عمران خان صاحب سیکیورٹی رسک نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر پاکستان کی تمام اکائیوں کو ایک لڑی میں پرونے والی واحد قوت ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت بھی اگر ابھی الیکشن ہو جائیں، اور اگر عمران خان صاحب الیکشن کروانے کے لیے اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے، تو کے پی میں، پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اسی طرح گلگت بلتستان میں اب بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے، ایک ہفتہ پہلے تک وہ آزاد کشمیر کے حکمران تھے، کراچی کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ، بلوچستان میں ان کی مخلوط حکومت تھی، پاکستان کے شہری علاقوں میں، دیہی علاقوں میں، پختون علاقوں میں، سرائکی علاقوں میں، کراچی کے شہری علاقوں میں جہاں اردو لوگ بولتے ہیں، جہاں پنجابی بولتے ہیں، جہاں پر بلوچی بولتے ہیں، کوئی پاکستان کا شہر، قصبہ، دیہات ایسا نہیں ہے جہاں پر عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی نہ ہو۔ باقی جماعتوں کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں تو نون لیگ تو پہلے صرف جی ٹی روڈ کی جماعت تھی، پھر لاہور کی جماعت رہ گئی، اب چند حلقوں کی جماعت رہ گئی، کیونکہ لاہور میں بھی 4 میں سے 3 حلقے عمران خان صاحب نے ضمنی الیکشن میں جیت لیے تھے۔ اندرون سندھ کی جماعت ہے پیپلز پارٹی۔ فضل الرحمان کی سیاسی اوقات یہ ہے کہ وہ خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکے، اپنی قومی اسمبلی کی نشست نہیں جیت سکے۔ تو عمران خان صاحب کو سیکیورٹی رسک کہنا، اس سے بڑا مذاق تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ ظاہر ہے کہ فوج کو خود بھی پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑی بائنڈنگ فورس جو پاکستان کو متحد رکھ سکتے ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ اسی طرح، یعنی جس طرح کے یہ پی ڈی ایم کے پلانز ہیں، اگر تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کریں گے اور عمران خان صاحب کو کچلنے کی کوشش کریں گے، تو جو سب سے بڑی بائنڈنگ فورس ہوتی ہے، اگر جب اس کو کچلا جائے تو پھر ملک بھی 2 ٹکڑے نہیں 4 ٹکڑے بھی ہو جاتا ہے۔ تو خدا نخواستہ اس جانب حالات کو نہیں لے کے جانا چاہیے جہاں اس طرح کے نفرت کے بیج جو ہیں وہ عوام میں اور عوام کے ذہنوں میں بو دیے جائیں کہ ان کی کوئی تلافی جو ہے وہ ممکن نہ ہو۔ اچھا رائے صاحب، اس پریس کانفرنس کے بعد عمران خان صاحب نے 3 بڑے انکشافات کیے ہیں، اور خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کو سلیکٹڈ کہتے رہے، چیلنج کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ کھڑی ہے تو آؤ الیکشن میں مقابلہ کرو، بھاگو نہیں، الیکشن کے میدان میں آؤ۔ اور یہ بھی پیغام دیا انہوں نے کہ جنرل باجوہ نے اس چوروں کے ٹولے کو مسلط کیا یا چوری بچانے کے لیے آئین بھی توڑنے کو تیار ہو گئے، اور چیف جسٹس کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، انہیں نکالنے کے لیے ہمیں باہر نکالنا پڑے گا۔ 27 اپریل کا اگلا یوم تاسیس ہم حکومت میں منائیں گے۔ عمران خان نے بار بار رائے صاحب حیرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ حیران ہیں کہ صرف ہماری جماعت فیڈریشن کی نمائندگی کرتی ہے، ہم ملک کو متحد رکھ سکتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں فوج ہمارے خلاف ہو گئی۔ ہم نے فوج کی سیاست میں کبھی مدد نہیں لی۔ میرے لیے 1 سال مشکل ترین تھا کیونکہ میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ کھلی دشمنی کی۔ ہم تو مضبوط فوج دیکھنا چاہتے تھے، لیکن فوج نے مجھ سے جو دشمنی کی ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ جنہوں نے مجھ پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کیا، انہوں نے دوسری بار مجھے جوڈیشل کمپلیکس پہ مروانے کی کوشش کی۔ یہ میرے لیے تعجب کی بات ہے کہ جو پارٹی ملک کو اکٹھا رکھنے والی ہے، جنہوں نے میری حفاظت کرنی ہے، وہ مجھے مروانا چاہتے ہیں۔ چوروں سے تو لڑتے ہیں، لیکن اس اسٹیبلشمنٹ سے کون لڑتا ہے؟ ہمارا سسٹم غلامی کا سسٹم بن چکا۔ اگر 3 طاقتور مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں اور میں FIR نہیں کٹوا سکا، جب ایک سابق وزیر اعظم اور بڑی پارٹی کے لیڈر کو انصاف نہیں ملتا تو عام آدمی کو کیسے انصاف ملے گا؟ میرے اوپر 145 کیسز کر چکے، کیا کسی مہذب معاشرے میں پولیس ایسے کرتی ہے؟ جب تک رول آف لا نہیں آتا معاشرے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ عدلیہ کو تقسیم کرتے ہیں، ججز کو بلیک میل کرتے ہیں، انہیں خریدتے ہیں۔ یہ انصاف کا نظام
پہلے تباہ کرتے ہیں پھر پیسہ لوٹ کر باہر لے جاتے ہیں. شریف خاندان پورا ٹبر باہر بیٹھا ہے, انہیں ملک کی کیا فکر. ہماری جنگ رول آف لا کی ہے, ہمارا مستقبل ایک ہی چیز پر ہے کہ حقیقی آزادی کی تحریک میں سب شرکت کریں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف اس ملک کو ٹھیک کر سکتی ہے. 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی اگر صرف 5-10 لاکھ کو ہی ملک میں سرمایہ کاری کرا دیں تو ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو لوگ سمجھے کہ پارٹی ختم ہو گئی. پھر 2013 میں سیٹیں جیتی, 18 میں حکومت بنائی. 2011 کے مینار پاکستان جلسے نے پارٹیوں کو پریشان کر دیا. بہت سے لوگ ہماری پارٹی سے آنا شروع ہو گئے. KPK میں 2 بار حکومت بنانے کا ریکارڈ قائم کیا. 27 سال 3 لوگ یاد رہتے ہیں, نعیم الحق, احسن رشید اور سلونی بخاری. میں اپنے گھر پر ہونے والے حملے کو بھی نہیں بھول سکا. رائے صاحب, یوم تاسیس کے موقع پر ان کا یہ پارٹی سے خطاب تھا. 27 سال کی جدوجہد ہے جس کا انہوں نے احاطہ کیا. رائے صاحب, اس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم تفصیل سے بات کریں, لیکن وقت کی کمی ہے. انفارچونیٹلی ہم اس پر بات آج کی نشست میں نہیں کر سکے, چونکہ ایک پیغام دیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی خان صاحب نے, اور 27 سالہ کارکردگی کا احاطہ کیا اپنے اس خطاب کے اندر. انشاءاللہ اس پر کل ہم تفصیل سے بات کریں گے. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور اسے شیئر بھی کریں ویڈیو کو. مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.